अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AGN और प्रोग्राम है बात क्या है। आपका मेजबान अल्ताफ सुमरो आपके साथ हाजिर है। हमेशा हम किसी ऐसे मसले को लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं जो बात करने के काबिल होता है और मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो मसाइल का हल मिलेगा। आज हमारा मौजू है ट्रैफिक हादसात और जिम्मेदार अनासर। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है तौकीर अहमद राना ने। आप रोड सेफ्टी ट्रेनर हैं, एक्टिविस्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मजीद गौरी साहब ने। आप चेयरमैन हैं अवामी रिक्शा यूनियन के। दोनों हजरात को स्टूडियोज में खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब और मजीद गौरी साहब, आप दोनों को स्टूडियोज में खुश आमदीद। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है लाइन पे खयाम चौहान साहब ने। आप हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर हैं और इसके अलावा इंचार्ज हैं रोड सेफ्टी मोटरवे पुलिस में, तो उनको भी हम स्टूडियोज में खुश आमदीद कहते हैं। खयाम साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियोज में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो मोस्ट अलार्मिंग कंडीशन होती है, हंगामी सूरत हाल रहती है शहर के अंदर। मजीद गौरी साहब, आपको खुश आमदीद के साथ एक वेलकमिंग क्वेश्चन भी है कि रिक्शा जो है अमूमी तौर पर समझा जाता है कि हादसात का सबब बनता है शहर के अंदर, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक होती है इनकी वजह से, और ट्रैफिक को उलझाव का बायस बनता है। जो डोमेस्टिक ट्रैफिक होती है और शहर के अंदर जो इंट्रा सिटी ट्रैफिक होती है, उसके अंदर भी हादसात का बायस जो है रिक्शा बनता है। क्या आप इसको एडमिट करते हैं या इसको ओवर रूल करते हैं? सवाल आपका बड़ा अच्छा है। गुजारिश ये है कि रिक्शे वालों का कसूर तो होगा जितना है सो है, मगर यहाँ पर नजायज तजावजात वालों में ने भी लाहौर को घेरा हुआ है। इसमें रिक्शे वालों का कोई कसूर नहीं है। आप रेडी देख लें कि इसमें कसूरवार एनडीए भी है, कसूरवार जो कारपोरेशन की हदूद में जो एरियाज आते हैं वो कारपोरेशन के ऑफिसर भी जिम्मेदार हैं। देखिए, दुकानदारों ने जो फुटपाथ के ऊपर गुजरगाह है वहां पर उन्होंने ठेले लगाए हुए हैं। ठेलों के बाद जो पार्किंग है वहां पर उन्होंने रेडियां लगवाई हुई है, और रेडियो के बाद जहां पे सड़क है वहां पे रेडियो से खरीदारी करने वालों ने अपनी गाड़ियां लगाई हुई है। गाड़ियों के बाद जाकर रिक्शे वालों के लिए जगह बचती है, ठीक है, इसलिए आपको वो थोड़ा सा बुरा लगते हैं। वो दूसरी बात ये है कि जब हम रोड के ऊपर आते हैं, आप लाहौर, हमें रिक्शे वाले इसलिए बुरे नहीं लगते कि वो रिक्शा चलाते हैं, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और ज़राए आमदोरफ्त का एक अहम जरिया है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहता कि हमें बुरे लगते हैं, हमारे बहुत दिल के करीब हैं वो तमाम लोग जो मेहनत करके रिस्क कमाते हैं। लेकिन जैसे हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हम होते हैं सड़क पे, यानी रोड के ऊपर। हम एक्सपोज हो जाते हैं, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दो, खातीन, इसकी कोई तमीज़ नहीं। हम घरों से कामकाज के लिए निकलते हैं, इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो उसके बाद हम हवाले होते हैं उन तमाम ज़राए आमदोरफ्त के जो रोड पे चल रहे होते हैं। तो उसमें रिक्शा हमारे शहर के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत अवामी सवारी है। जैसे आप भी अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं, तो अवामी सवारी है। तो देखा गया है अमूमन कि रिक्शे जो हैं ये देखे बगैर मोड़ काट लेते हैं और इनका कोई आइडिया नहीं होता कि इन्होंने जाना किधर होता है। और पार्किंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा मसाइल है कि ये सड़क का बहुत ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि जो एजुकेशन आपने मुझे 5th क्लास तक देनी थी ना ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, वो आप मुझे 40 साल की उम्र में डंडे के साथ और चलान करके बताना चाहते हैं, जबकि अब मैं उस एज से गुजर चुका हूँ। अब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर होता तो हो जाए, ठीक है, मुझे किसी ने कौन सा पढ़ाया। या सबसे पहले ट्रैफिक, आप मोटरवे के ऊपर भी चले जाएं, मेरे जैसे जो समझदार हैं, वो भी जो पढ़े लिखे हैं, वो भी जो बड़े इस चीज को समझने वाले हैं, वो भी जो सेंट्रल लाइन है जिसके ऊपर हमने 120 या 110 पे जाना है ना, वो वहां पे भी 70-80 की स्पीड में बड़े आराम से जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसा का सबब बनते हैं। यहाँ पर कमी किस चीज की है? ख्वाह वो रिक्शा ड्राइवर हो, मोटरवे पे गाड़ी चलाने वाला हो, वो कार वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, एजुकेशन पहली चीज है हमारी। आपने एलडीए की बात की, आपने नाजायज तजावुजात की बात की, इंक्रोचमेंट की बात की, और अभी आपने मोटरवे की बात की। मोटरवे एक बहुत खूबसूरत रास्ता है और वहां पे इंतजामात भी बेहतरीन है, रोड भी खुला होता है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे हादसात हो जाते हैं। हम मूव करते हैं इंचार्ज रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम मोटरवे पुलिस से खयाम चौहान साहब हमारे साथ हैं। खयाम साहब, आप इनको डील करते हैं, आप एजुकेशन यूनिट के अंदर भी हैं, आप सिखाते भी हैं, और यहाँ पे मजीद गौरी साहब ने कहा कि जो मुझे एजुकेशन 5वीं 6ठी क्लास में मिलना थी स्कूल एज के अंदर, वो 40 साल की उम्र में चालान और डंडे के जोर पे हमें दी जाती, तो मैं उससे बिल्कुल सीखने वाला नहीं। तो आप इस पे क्या कहते हैं?
جی سمرو صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور یہ نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ میں پاکستان کے عوام تک روڈ سیفٹی کا وہ پیغام پہنچا سکوں جو عام حالات میں سب سے زیادہ اگنور شدہ اور نظر انداز شدہ ایک ٹاپک ہے۔ پھر میں کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ WHO اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال 30,000 لوگ ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں۔ 30,000 لیکن سمرو صاحب، اس سے بھی اگلی بات، ورلڈ بینک کا ایک اور فنڈڈ ادارہ ہے، روڈ سیفٹی فیسلٹی آرگنائزیشن، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 2016 کا ڈیٹا اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کے مطابق پاکستان میں ایک سال میں 52,000 لوگ مارے تھے، یعنی WHO کی رپورٹ سے بھی زیادہ خوفناک اعداد و شمار ہے روڈ سیفٹی فیسلٹی کا۔ ایک سال میں 52,000 ایک رپورٹ کے مطابق کیجویلٹیز ہوئی ہیں روڈ انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں۔ جی بالکل بالکل بالکل، جو لوگ ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے گئے ان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تمام چھوٹے بڑے روڈ شامل ہیں۔ اب بحثیت ایک موٹر پولیس آفیسر کے مجھے غور کرنا پڑتا ہے کہ اتنے خوفناک حادثات ہمارے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جیسا کہ غوری صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو نصاب کے اندر اس چیز کو شامل کرنا ہوگا، اپنے نصاب کے اندر چیز کو شامل کرنا ہوگا کہ روڈ سیفٹی کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور گھر کے اندر سے جب کوئی پہلا قدم باہر رکھتا ہے، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے وہ بچے جو اسکول جانا شروع کر رہے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے ہماری ٹریننگ کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اس میں غوری صاحب سے میں تھوڑا سا اختلاف یہاں پہ کروں گا کہ اس ٹریننگ کا آغاز تو ہمارے گھر سے ہونا چاہیے۔ ہم کب تک اداروں کو یا اسکول کالجز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ ہم نے اپنے محتاط رویوں کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔ کیا میں نہیں چاہتا کہ روڈ کے اوپر میرے بچے محفوظ رہیں؟ کیا غوری صاحب نہیں چاہتے یا رانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ؟ لیکن خیام صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، شاید انہوں نے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کی، کالجز میں ماڈرن ایجوکیشن تک وہ نہیں پہنچے، اور ان کو روڈ سیفٹی کے بارے میں اس طرح سے علم نہیں ہے۔ جیسے فی زمانہ وقت بدلتا گیا اور ذرائع آمد و رفت تیز تر ہوتے گئے، انہوں نے اگر اونٹوں پہ، سائیکلز پہ اور دوسرے طریقوں سے سفر کیا ہے تو اب شاید وہ اس طرح سے سمجھا نہیں پائیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر بالکل نہیں، ان کو تو میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم یہ کوشش ترک کر دیں۔ ہمارا نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا جو روڈ سیفٹی یونٹ ہے، یہ ہم ہر جگہ جا رہے ہیں۔ ہم ان ڈرائیورز کو بھی سمجھاتے ہیں جو عمر میں ہم سے 2 گنا ہوتے ہیں، جن کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہوتے ہیں۔ ہم کیونکہ یہ جو میں بات تھوڑی مختلف کر رہا تھا خیام صاحب، میں اور بات کر رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ جو ایجوکیشن ہے، تربیت ہے، وہ گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں خود بھی ذمہ داری لینے چاہیے بچوں کو سمجھانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے اس وقت اسکولز میں یا کالجز میں، ان کے والدین نے شاید خود تربیت حاصل نہیں کی روڈ سیفٹی کی، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ پہلے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور تھے، اور اب تو بہت زیادہ تیز تر ہو گئے ہیں، روڈ کے جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ تو کیا نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جانا چاہیے اسکول کے اندر اور کالجز کے اندر؟ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے۔ ان کو بالکل اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ انہوں نے نصاب کے اندر اس چیز کو شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے خود سے ذمہ داری لینی ہوگی۔ جیسے کہ میں آج کا جو ذرائع ابلاغ ہے، آج کی جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں خبروں کے، اس میں ABN نیوز نے جیسے یہ پروگرام آج انہوں نے ارینج کیا، میں تو لائق پیسے ہی سمجھتا ہوں، اور اس حوالے سے تمام میڈیا کو، تمام پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آگے آنا ہوگا، اور ہم سب کو جو اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ادارے بھی شامل ہیں، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، جس میں ہماری یونینز کے جو سربراہ ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں رانا صاحب کی طرح، ان کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا ہوگا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اور سب کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، سب کی سیفٹی کا مسئلہ ہے۔
ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، ایک ایک جان، اور 52,000 کیجویلٹیز اگر روڈز پر ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 52,000 خاندانوں نے سفر کیا. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. اگر کسی اور طریقے سے کسی اور ڈیزاسٹر کے اندر یا کسی اور پینڈیمک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہو جاتی تو شاید پورے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی، لیکن ابھی تک ہم نے اس طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو ہمارا روزمرہ کا کام ہے، روزمرہ کی روٹین ہے. میں رانا صاحب کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں. توقیر احمد رانا صاحب، آپ روڈ سیفٹی ٹرینر ہیں اور روڈ سیفٹی ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان میں چند لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف کیسے آئے، کیوں ضرورت محسوس کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمرو صاحب، اور میں اے جی این کا بھی بڑا مشکور ہوں، اور یہ ان کا جو آج کا پروگرام ہے جس طرح خیام صاحب نے کہا بڑا قابل تحسین ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت ہی ہولناک بھی ہے اور بہت ہی اگنورڈ بھی ہے. اس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کوئی اداروں میں میڈیا پہ بات نہیں ہوتی. تو اسی خلا کو فل کرنے کے لیے میں اکیلا نکلا ہوں اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر یہ بات کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور یہ ایک خیر کا کام بھی ہے اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو بات ہم یہ کرتے ہیں، جس طرح میں 100% ایگری کرتا ہوں خیام صاحب کی ان تمام باتوں سے جو میرے دل کی آواز ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے. تو دنیا بھر میں اگر روڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ 3 طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس میں اس کو ہم 3 E's بھی کہتے ہیں. نمبر 1 انجینئرنگ، نمبر 2 ایجوکیشن، نمبر 3 انفورسمنٹ. تو ہمارے ہاں یہ تینوں چیزوں کا فلاح ہے. ہماری روڈ انجینئرنگ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. روڈ انجینئرنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہر روڈ یوزر کے لیے پروویژن موجود ہو. یہاں پہ نہیں ہے. آپ اگر اس کو صرف موٹر وے سے کمپیئر کریں تو موٹر وے میں یہ تینوں ایز جو ہے نا، وہ وہاں پہ انجینئرنگ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے، وہاں پہ ایجوکیشن بھی دیتے ہیں وہ لوگ جو موٹر وے پہ انٹر ہوتا ہے اس کو ایجوکیٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ہم روڈ سیفٹی سٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو انجینئرنگ کون سے ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار بنتا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، یہاں تو سب ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں. نہیں، ہاتھ کھڑے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ ہے، جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ سڑکوں کا ڈیزائن اس طرح بنایا جائے. میں نے پچھلے دنوں ایک سروے پڑھا، لاہور سٹی میں ٹیپا کا ایک سروے تھا جس میں لاہور سٹی کے انہوں نے 88 اسپاٹس ایسے ہائی لائٹ کیے ہیں سروے میں جہاں پہ پچھلے 50 سالوں سے کوئی سڑک ایکسپینشن نہیں ہوئی، کوئی برج نہیں بنا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ ٹریفک کا وہ کنجیشن ہوتی ہے، وہ بڑھ گئی، کنجیشن بڑھ گئی. تو یہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ روڈ انجینئرنگ ساتھ ساتھ امپروو ہوتی رہتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ایجوکیشن. جس طرح غوری صاحب نے بھی فرمایا 100% صحیح کہ ایجوکیشن ہمیں پرائمری سے اوپر تو کہیں، ہمیں تو کسی جگہ یونیورسٹی تک پڑھ لیں آپ کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے روڈ سیفٹی پہ کیا کرنا ہے، سگنلز پہ کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو سکھانے والے لوگ ہیں وہ میں اکیلا 4 10 20 لوگ کیا کریں گے. میڈیا ایجوکیٹ نہیں کرتا، میڈیا کے اوپر باقی ٹاپکس بہت ہیں. آج کا یہ پروگرام بہت ہی قابل تحسین ہے کہ یہ ٹاپک اٹھائے. اور پھر تیسری چیز انفورسمنٹ کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں موٹر وے کے اوپر انفورسمنٹ ہے تو وہاں پہ حادثات کی کیا ریشو ہے. باقی جگہوں پہ انفورسمنٹ اس حد تک نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کہ ہیلمٹ اگر پہننا ہے تو ہر جگہ پہننا ہے. وہ مال روڈ پہ پہنیں گے تو چلان ہو جائے گا، دوسری جگہ پہنیں گے تو کچھ نہیں پوچھنے والا. اس طرح آپ لوگ کمپین چلاتے ہیں کہ جی کریک ڈاؤن ہوگا اگر 15 دنوں میں کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب ذمہ دار ہیں ان تینوں ایریاز میں، انجینئرنگ میں، روڈ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انفورسمنٹ کی. تو ہم سب آپ نے کریک ڈاؤن کی بات کی تو مجھے لگتا ہے کہ مہینے کے کچھ خاص دنوں کے اندر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کا مقصد ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا، یہ انفورسمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ شاید چالان کی تعداد پوری کرنا ہوتا ہے. تو میں خیام چوہان صاحب کو دوبارہ لینا چاہوں گا اور ان سے میرا سوال ہے کہ موٹر ویز کے اوپر، کیونکہ آپ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ایجوکیشن یونٹ ہے وہ زیادہ تر ڈیل کرتا ہے ہائی ویز کو اور موٹر ویز کو، تو موٹر وے پر ہونے والے حادثات کون سی کوتاہیوں اور کون سی غفلت کے باعث ہوتے ہیں، ذرا وہ ہائی لائٹ کر دیں آپ. جی سمرو صاحب، سب سے پہلے جو ہم ایک وجہ ڈسکس کر چکے ہیں، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز دونوں ہمارے پاس ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کی کمی کو میں نے محسوس کیا وہ ٹریننگ کی کمی ہے
یعنی ہمارا جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے، جب کسی کو کوئی لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ کم سے کم 15 دن اس کو کہیں نہ کہیں سے ٹریننگ لینی چاہیے، کسی ادارے سے، کسی ٹریننگ اسکول سے، تاکہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ غیر محتاط رویے ہیں، وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ٹریننگ کے اندر ہی آ جاتے ہیں کہ رویوں کو کبھی درست نہیں کیا گیا، غیر محتاط رویے ہیں. پھر اس کے بعد اوور اسپیڈنگ کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. ہم خود پلان نہیں کرتے، خود گھر سے لیٹ ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں ناشتے کی میز پہ ہم آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ہم واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں. ساری جو وقت کی کمی ہوتی ہے اس کو ہم روڈ پہ جا کے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. پھر سمرو صاحب، آج کے دور میں ہر چوتھے ایکسیڈنٹ کے پیچھے موبائل فون کا ہاتھ ہے. ہمارے اس دور کی بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑا یہ آلہ ہے، ایک مشین کہہ لیں، لیکن ہر چوتھے ایکسیڈنٹ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. یہ ہمیں ذہنی طور پہ غیر حاضر کرتی ہے. ہم جسمانی طور پہ گاڑی بلکہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں 4-5 دوست ایک گاڑی کے اندر موٹر وے پر ویڈیو بناتے ہوئے اوور سپیڈنگ کر رہے تھے اور ایک گاڑی سے ریس لگا رہے تھے، اور ان کی گاڑی جو ہے وہ ٹکراتی ہے، ہٹ ہوتی ہے سائیڈ بیریئر سے، اور اس کے بعد ان کی گاڑی بلاسٹ ہوتی ہے اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اس طرح مطلب وہ موبائل سے ویڈیو بناتے ہوئے ریسنگ کر رہے تھے موٹر وے کے اوپر. جی کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی بالکل، موبائل فون سے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا. بلکہ فرانس کی پولیس کے ایک بڑے آفیسر ہمارے پاس آئے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے. انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کی، میرے ذہن میں آج تک وہ نقش ہو گئی ہے. 10-15 سال ہو گئے اس بات کو جو انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں بچپن ہی سے کہ جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، بھلے پیدل ہوں، سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں یا گاڑی پہ، اور موبائل فون کی گھنٹی بجے تو سمجھے کہ موت کے فرشتے کی کال ہے، میں نے نہیں اٹھانی، میں نے صرف دیکھنا بھی نہیں ہے. ناظرین، یہ دوبارہ سے میں دہرانا چاہوں گا کہ ہماری موٹر وے پولیس اور فرانس کی موٹر وے پولیس کے درمیان جوائنٹ وینچر اور کولابریشن جو ہوتا ہے نالج شیئرنگ کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ فرانس کے اندر وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ روڈ پہ ہوں، پیدل چل رہے ہوں، آپ بائسکل پہ ہوں، موٹر بائک پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، تو آپ کے موبائل فون کی اگر گھنٹی بجتی ہے تو سمجھیے کہ موت کے فرشتے نے آپ کو آواز دی ہے، تو آپ نے اس کو لبیک نہیں کرنا، اسے ریسیو نہیں کرنا. جی خیام صاحب، میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی بالکل بالکل، کہتے ہیں کہ صرف دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ نے موبائل کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ اس حد تک انہوں نے اپنے بچوں کی ذہن سازی کی ہے. اور اس کے بعد جناب رات کے وقت جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں نیند کی کمی کا عنصر ہوتا ہے. لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، لوگ پراپر نیند لے کے ڈرائیونگ نہیں کرتے، اس طرح کے ادویات استعمال کر لیتے ہیں جیسے کھانسی کا یا الرجی کا کوئی سیرپ ہے یا میڈیسن ہے. لوگوں کو وہ شعور نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سلیپنگ ایلیمنٹس ہیں. پراپر پانی کا استعمال نہیں کرتے، آکسیجن کا پراپر آمد و رفت کا بندوبست نہیں ہوتا گاڑی کے اندر. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو فوری نیند کا سبب بنتی ہیں. تو ایک ڈرائیور کو اپنے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں رات کے وقت جن کی روٹین نہیں ہوتی. جب ہم روٹین سے ہٹ کے ڈرائیونگ کریں گے تو رات وقت ہمیں نیند آنے کے چانس. میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی موٹر وے آفیسر خیام چوہان صاحب نے کہا کہ آکسیجن کی کمی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ نہ آئی ہو، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یا آپ کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہے، آپ ان کے شیشے بند کر کے ایک لمبے عرصے تک ان کو چلاتے ہیں، یعنی لمبا راستہ آپ چلتے ہیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. پرانی گاڑیوں میں، ابھی نئی گاڑیوں کے اندر تو یہ سسٹم موجود ہے کہ آکسیجن لیول مینٹین رہتا ہے، لیکن پرانی گاڑیوں کے اندر ایسا نہیں ہے. اس دوران آپ کا دماغ جو ہے وہ باقی تمام کام افعال کو متروک کر کے آپ کو نیند کی حالت میں لے جاتا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ کو نیند کا جھٹکا لگا، آپ کب سو گئے اور آپ حادثے کا شکار ہو گئے. تو اس لیے مناسب آکسیجن کی انٹیک بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کا دماغ جاگتا رہے. اچھا خیام صاحب، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا کلر کہار پر جس میں موٹر وہیکل کی ہیلتھ کمپرومائز تھی. آپ نے یقیناً اس کو ڈیل کیا ہوگا، آپ کے محکمے نے اس کو ڈیل کیا ہوگا. موٹر وے پہ ہوا تھا کہ اترائی کے دوران ایک بس جو تھی وہ بے قابو ہو گئی اور اس نے باقی گاڑیوں کو بھی متاثر کیا اور اس میں بہت ساری کیجوالٹیز بھی ہوئی، لوگ زخمی بھی ہوئے. تو کیا کمپرومائزڈ وہیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی اس کا سبب نہیں بن رہی؟
سر بالکل میں اسی طرف آنے والا تھا. اصل میں جب وجوہات کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں گاڑی کی ڈرائیور کی فٹنس کی ہم بات کر رہے تھے, اس کی تعاون کی بات کر رہے تھے. اسی طریقے سے گاڑی کی فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بریک کا سسٹم, اس کی لائٹس, اس کی بیک لائٹس, اس کے ٹائر اور اس کی پوری باڈی سٹرکچر. اس کے لیے ہمارے ہر ضلع کے اندر ایک موٹر وہیکل ایگزامینر ہوتا ہے جو گاڑی کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. تو اکثر و بیشتر اس سسٹم کو بائی پاس کیا جاتا ہے. بظاہر اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی آ جاتا ہے, لیکن کبھی فزیکلی گاڑی کا معائنہ نہ ہونا شاید ان ساری وجوہات کا سبب بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو اس گاڑی میں میرے بچوں نے, میری فیملی نے سفر کرنا ہے, تو اگر ہم یہ سوچ اس گاڑی کا معائنہ کریں گے تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ہونے ہی نہیں پائیں گے, اور پھر ہم ایک محفوظ جو معاشرہ ہے اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. خیام صاحب بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں کی ایگزامینیشن کا اور انسپیکشن کا سسٹم موجود ہے, لیکن جیسے ہم بحثیت قوم کرتے ہیں ہم اس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم خود غلط کام کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس میں محکمے کے دیگر لوگ بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں. روڈ پہ ہمارے اپنے, ہمارے قریبی خون میں لت پت پڑے ہوتے ہیں, اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ابھی پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.